व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज एक तो मिल के फातिहा ख्वानी करेंगे इमरान खान साहब का जो और गवर्नमेंट के मावन ख़ुसूसी जो है वो ये वाला प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी जिस सदमे का मैंने इजहार किया था एहतसाब के बयानियों के ऊपर, तो फिर मावन ख़ुसूसी साहब इधर आए थे हमारे हरदिल अजीज़, और उन्होंने मिनट बाय मिनट मेरा प्रोग्राम जो है किस लहजे में मैंने क्या कहा, कहाँ मैं रोया, कहाँ मैं हंसा, कहाँ मैंने कहका मारा, इतनी क्लोज़ मोहब्बत और ऑब्जर्वेशन उन्होंने की। तो मैंने कहा आज का भी कर लें, कुछ इस तरह के मौजू है। तो आज मिल के फातिहा ख्वानी करेंगे कि एहतसाब का बयानिया जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने अपने हाथ से आखिरी कील जो है ना वो ताबूत में उतार दी, क्योंकि नैब के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई जब से नैब को ऑर्डिनेंस आया है। तो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल साहब के शरीक मुल्ज़मान जो उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर की है। तो ये हुकूमत और ये प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बचाने के लिए किसी भी इस तरह की इवेंचुअलिटी से फ्यूचर में जिसमें वो उनकी गिरफ्त ना हो सके उनके 5 साल दौर के ऊपर, तो एक ऐसा NRO ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, उसको NRO ऑर्डिनेंस में कहूँगा, जिसने एहतसाब के जनाजा निकाल दिया तहरीक इंसाफ के अंदर। इस पर करेंगे बात बाद में। सबसे पहले तो आज की करंट डेवलपमेंट जिस पर मैंने कल भी बात की थी और आज ज़रा खुला के बात होगी, क्योंकि अब तो हमारे फवाद चौधरी साहब ने मामला तय कर दिया। 6 अक्टूबर को ISPR की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस के तबादलों की खबर आई, जिसमें मुख्तलिफ तबादले बताए गए। 2 बड़े अहम थे। एक तो DGI जनरल फैज़ हमीद जो थे, उनको कोर कमांड करने के लिए जो है वो पेशावर भेज दिया गया और उनका ड्यू भी था और वो चले गए। और इसके बाद जो है वो जो कराची में कोर कमांडर हैं जनरल नदीम अंजुम जो है, उनको जो है एस DGI अपॉइंट किया गया। उसके बाद से लेके अब तक एक अजीब टेंशन का समा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने समरी पर साइन नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रहा इनकार कर दिया था, ये बात भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन मैं चले न्यूट्रल वे में कहता हूँ इनका नहीं किया था। कल आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की बड़ी तवील मुलाकात हुई। कुछ मेरे पास भी इस बारे में इंसाइट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑब्वियसली ज़राए की खबर है जो कि फ़ौजी ज़राए नहीं है, ये कुछ और ही ज़राए हैं, लेकिन जो आपसे शेयर करूंगा वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करूंगा। पहले फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा इस सारे मामले, पहली दफ़ा गवर्नमेंट बोली, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में आज पहली दफ़ा एतमाद में लिया कैबिनेट को। फवाद चौधरी साहब ने क्या फरमाया इस बारे में, पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको असल कहानी भी अंदर की सुना देता हूँ। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। नए DGI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा, उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। अच्छा व्यूज़, मेरे पास जो इस बारे में इन्फॉर्मेशन है, अगेन मैं कह रहा हूँ ये अस्करी ज़राए से नहीं है, ये मेरे अपने ही ज़राए हैं, लेकिन बड़े क्रेडिबल ज़राए हैं, बड़े मैं आपको कॉन्फिडेंस से ये बता रहा हूँ कि हुआ मामला कुछ इस तरह कि ये जो जितनी तकर्रियाँ थीं जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने जाना था कोर कमांड करने के लिए और नए DGI आना था, इसकी डिस्कशंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कई महीनों से चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर वाज फुली ऑन बोर्ड इसके ऊपर। लेकिन हुआ ये कि जब ये तकर्रियाँ हुई तो उसमें 2 इश्यूज़ आ गए। एक तो जनरल फैज़ हमीद साहब को जब भेजा गया और आई थिंक आर्मी के ये ज़हन में ये था कि जनरल फैज़ हमीद एक बड़े कॉम्पिटेंट जनरल हैं और उनका राइट बनता है कि वो आर्मी चीफ के सीनियरिटी लिस्ट के अंदर उनका नाम आए, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी था 1 साल का कंप्लीट टेन्योर जो है, 1 साल से कम नहीं, 1 साल, ये रवायात हैं फ़ौज की, 1 साल का कंप्लीट टेन्योर जो है जनरल फैज़ हमीद साहब लीड करें कोर को, और वो टाइम बिल्कुल कम रह गया था। तो जनरल फैज़ के लिए भी बहुत आउटस्टैंडिंग ये ट्रांसफ़र थी कि वो अब क्योंकि उन्होंने एज अ DGI बड़ा डिस्टिंग्विश कैरियर गुजारा, उनका पहले भी कैरियर बड़ा डिस्टिंग्विश रहा। ठीक है उन पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं अपोजिशन के नज़दीक, लेकिन वो कोर कमांड करने के बाद उस सीनियरिटी लिस्ट में आ जाएंगे, जिसके बाद वो फिर अगली अपनी तरक्की के लिए जा सकते हैं और क्वालिफाई हो सकते हैं। आर्मी चीफ के जो 4 नाम जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो ये बड़ा एक अच्छी डेवलपमेंट थी जो फ़ौज की तरफ से की गई, उनको कोर के लिए भेजा गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे इन तमाम चीज़ों में, लेकिन अचानक जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनके जहन में
اب میں یہ نہیں بتاؤں کہاں سے آیا کیونکہ وہ بات پھر بہت زیادہ عجیب و غریب ہو جائے گی, پھر گورنمنٹ مائنڈ بھی بہت کرتی ہے, لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ ابھی 6 مہینے جو ہے ان کو جنرل فیض کو یہاں سے نہ ہلایا جائے. اب یہ جنرل فیض کو 6 مہینے ڈی جی آئی سی کی پوسٹ سے اگر نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کا وہ 1 سال کور کا کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا پرسپیکٹو جو بھی ہو, لیکن آبویسلی فوج جو ہے اس کے پاس تو اپنے افسران کی ایک سی وی ان کے کیڈٹ دور سے ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے کون سا افسر کس جگہ کے لیے زیادہ لائق ہے اور زیادہ اس کو کریڈیبل جگہ جا سکتا ہے. اور پشاور جو ہے خاص طور پہ اس جگہ پہ بہت ضروری تھا. پرائم منسٹر کا یہ موقف تھا کہ ابھی افغانستان کی ڈیولپمنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ جنرل فیض صاحب کو جو ہے وہ ڈی جی آئی صحیح برقرار رکھا جائے. یہ میں اگین اپنے ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں جو کہ عسکری ذرائع نہیں ہیں, لیکن فوج یہ سمجھتی تھی کہ ان کے لیے کور کو کرنا بہت ضروری ہے, اور افغانستان کے معاملے میں بھی پشاور کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور وہ وہاں سے بھی بہت اچھا وہ کام کر سکتے ہیں. اب ان شارٹ دوسرا جو ایشو کھڑا کیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہوا وہ یہ تھا کہ ان سے اس طرح پوچھا نہیں گیا, حالانکہ مشاورت جو ان سے ہوتی رہی اتنی زیادہ اس میں وہ آن بورڈ تھے, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی ان کو یہ کہا گیا تھا ایک ایسی جگہ سے جس کا میں ڈسکس نہیں کر سکتا, جس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ سمجھا کہ 6 مہینے تو ان کو رہنا چاہیے, اور دوسرا پھر انہوں نے ایشو یہ اٹھا دیا کہ جی 4 نام روایتی طور پہ یا 3 نام جاتے ہیں ڈی جی آئی سائی کے لیے, اور ان میں سے پرائم منسٹر کی اتھارٹی وہ چنتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہونے یہ جائے گا, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, اب یہ کوئی اس میں خبر نہیں ہے, یہ آپ کو تجزیہ کرا, ہونے یہ جائے گا جو میں نے فواد چودھری صاحب کی گفتگو سنی ہے کہ ایمیکیبلی اس طرح حل ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے آپ دیکھ لیں گے ابھی وہ چارج سنبھالیں گے پشاور میں کور کا, اور جو ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے نام آبویسلی فوج کی طرف سے جائیں گے, یہ میرا تجزیہ ہے, 3-4 نام جائیں گے جو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن بھی ہے, ضد تو نہیں کہوں گا میں, ان کی ڈسکریشن ہے, وہ جائیں گے, اور اینڈ میں جو ہے وہ جہاں تک میرا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ایمیکیبلی حل کر لیا گیا ہے, اینڈ میں ہوگا ہی یہ کہ جنرل جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کا نام بھی ہوگا اس لسٹ کے اندر, تو اور وہی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے. یہ میرا تجزیہ ہے, اس سے پہلے والی جو تھی وہ ذرائع کے حوالے سے خبر تھی. لیکن اس تمام معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک پیج پہ بقول گورنمنٹ کے لوگ نظر آئے, لیکن حالانکہ ہمارے نزدیک ایک پیج تو ملک کے ساتھ ہوتا ہے, نہ کہ ایک پیج کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ ہو, لیکن گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے, اور مجھے آج وہ 12 اکتوبر بھی یاد آ رہا ہے 99 کا جس میں ایک پیج نہیں تھا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی جی آئی سی کی تعیناتی پاکستان میں بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں انہوں نے ڈی جی آئی سی اپنی مرضی کا مانگا تھا, کلو صاحب, ان کی حکومت فارغ ہو گئی تھی, یہ معاملہ ابھی اس وقت نہیں ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو مانگا تھا مرضی کے خلاف, فوج کی جو مرضی تھی اس کے خلاف, اور اس کے بعد جو انہوں نے ڈی جی آئی سی کو اپنی مرضی سے آرمی چیف بنا دیا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی کے دن 99 میں اسی وجہ سے ان کی برخاستگی جو ہے وہ عمل میں آئی. اب یہ ایک لمبا ایشو ہے کہ مشرف صاحب صحیح تھے کوئی اور صحیح تھا, یہ تو وہ معاملات ہیں جو میرے پاس تھے, آپ سے میں نے شیئر کر لیے. لیکن گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں ان کا کیا ورژ زرتاج گل صاحبہ, میاں جاوید لطیف صاحب, شاید بھٹی صاحب موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں, کوئی کیبنٹ میں بھی آج بات ہوئی ہے. سب سے پہلے لیکن میں چاہوں گا میاں جاوید لطیف صاحب بات. میاں جاوید لطیف صاحب لمحہ فکریہ آپ کے لیے, ایک وہ دور تھا 99 کا جس وقت آپ نے ایک آرمی چیف کو برخاست کیا ایک اپنے پسندیدہ ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانے کے لیے آرمی چیف, اور آپ کو پھر اس کے بعد جلا وطنی برداشت کرنی پڑی, گورنمنٹ بھی گئی. ایک آج دیکھیں حالات جیسے بھی تھے, اچھے تھے برے تھے, لیکن پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہے وہ ایک پیج پہ بھی ہیں. اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہ پرائم منسٹر ایسا قدم اٹھائیں گے کہ جس سے فوج کی عزت جائے, اور نہ فوج ایسا قدم اٹھائے گی جس سے پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کی عزت جائے. یہ ہوتا ہے اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں کھڑے ہونا, جو آپ لوگ نہیں تھے 99 میں. یور ٹیک. بہت بول لیا آج میں. نہیں کامران شاہد صاحب, ایک جو انہوں نے بات کی تھی نا فواد چودھری کو, جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی اپنی ایک اتھارٹی ہے. یہ بات درست ہے, ان کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا, مگر مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کامران شاہد صاحب جی کہ حکومت کا کام ہوتا ہے ایشو کو ریزالو کرنا, ایشو کو ڈریس کرنا, مسائل کا پیدا نہ کرنا بلکہ مسائل کو ختم کرنا, مینجمنٹ کرنا. تو انہوں نے کر لی ہے مینجمنٹ, رات کو, کل رات ہوگی ہے مینجمنٹ بھائی. یہ ایک سیکنڈ اب اگر اس کو میں مینجمنٹ کہوں تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کامران شاہد صاحب جناب کہ آئی ایس پی آر کا جو ایک پریس ریلیز آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کور کمانڈر پشاور کون ہوں گے, ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوں گے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اتھارٹی سے تجاوز کیا یا یہ آج حکومت وقت جھوٹ بول رہی ہے.
اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ 6 اکتوبر کو ایک پریس ریلیز آیا تھا آئی ایس پی آر کا. جی آج کتنی تاریخ ہے؟ 12 اکتوبر. جی مجھے یہ بتائیں کہ 6 اکتوبر سے لے کر 12 اکتوبر تک ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کا کون ہے؟ جنرل فیض حمید. نمبر 2 میں آپ سے یہ سوال کروں گا, انہوں نے چارج نہیں چھوڑا بھی, لیکن بہرحال آپ کر لیں سوال. تو پھر مجھے یہ بتائے کوئی چارج اس لیے نہیں چھوڑا کہ پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن. ایک بات بتائیے سر, آئی ایس پی آر پہ بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ آئی ایس پی آر کا نمائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو جواب دے سکے, اور بھٹی صاحب اور میرے پہ شک نہ کیجیے گا اس حوالے سے. لیکن میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ لوگوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ایک میلیشیس کمپین چلائی مریم نواز صاحبہ نے, اور کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے جو ہے اس کو سیاسی وہ بنا دیا, سارے کا سارا میدان بنا دیا. آپ کو یعنی کہ اگر پرائم منسٹر کی یہ خواہش ہے بھی کہ بھی افغانستان کے مسئلوں کی وجہ سے جنرل فیض جو ہے 6 مہینے اور رک جائے ان کے پاس, تو آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور اگلی لسٹ میں دوڑ میں شامل ہی نہ ہوں. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس پہ منوان عمل ہونا چاہیے, جنرل فیض صاحب کو پشاور چلا جانا چاہیے تاکہ وہ 1 سال کا پورا بھی کر لیں کور اور وہ کینڈیڈیٹ بھی بن جائے. آپ کو تو یہاں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. کوئی پرائم منسٹر جو رستہ دکھا رہے تھے اس میں جنرل فیض صاحب جو ہے ان کا 1 سال کا کور پورا نہیں ہونا تھا. مجھے آپ کا سمجھ نہیں آ رہا آپ کس کنفیوژن کا شکار ہے, کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی کامران شاہد صاحب, ہماری بات کی یہی صداقت ہے کہ ہم افراد کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم جہاں لیگل رائٹ بنتا ہے پرائم منسٹر کی اتھارٹی کا, ہم وہ بھی بالکل بات کریں گے. ہم جہاں ادارے کا تقدس کا مسئلہ آئے گا وہ بھی بات کریں گے. آپ مجھے یہ بتا دیں صرف کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے, تو یہ مریم نواز شریف بات نہیں کر رہی. He is not ex-DGISI, he is still the DGISI, کیونکہ نئے DGISI نے بھی کمانڈ نہیں سنبھالی, اس لیے آپ نے احتیاط سے بات کرنی ہے میرے بھائی, کیونکہ آپ کو پتا ہے DGISI کی پوسٹ بڑی اہم ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے گا کہ وہ پشاور کے کور کمانڈر بن گئے, اب آپ جو چاہے کرتے پھریں گے, یہ میں ہونے نہیں دوں گا. اچھا میری بات سن لیں, میری عرض سن لیں. جی میں کور کمانڈر کا بھی احترام کروں گا, میں ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی احترام کروں گا. میں احترام نہیں کروں گا تو اس کا نہیں کروں گا جو آئین سے ماورا قدم اٹھائے گا. میں اس کا احترام بالکل نہیں کروں گا جو آئین قانون کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھے گا. میں اس کا یقیناً احترام نہیں کروں گا جو جسٹس شوکت صدیقی آج سے 4 سال پہلے کے کہہ رہے ہیں. اور اگر 4 سال پہلے کے کہہ رہے ہیں تو آج تک کوئی سٹیٹمنٹ ان کے خلاف آیا؟ پوائنٹ آگے آپ کا. ویسے قربان جاؤں آپ کی آئین پہ پابندی, میں کہتا ہوں آئین کو جس طرح آپ نے نافذ کیا ہے, اس کے بعد میں زرتاج صاحبہ اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتی. 1 منٹ ٹھہر جائیں, مجھے پتا ہے ویسے تو آپ بڑی شیر ہیں, لیکن میں چاہوں گا بھٹی صاحب ذرا اس کا جواب دیں, پھر آپ کے پاس. بھٹی صاحب, آج تو آئین سے ماروا قدم نہ اٹھانے کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں, آج آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے کی قسمیں کھائی جا رہی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پرائم منسٹر کا رائٹ بنتا ہے وہاں ووٹ کی عزت کا بیانیہ لے کے نہیں ہے کہ سپورٹ کرے جی پرائم منسٹر بڑا صحیح سٹینڈ لے رہے ہیں. حالانکہ میری رائے یہ ہے کہ فوج نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا, کیونکہ وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ٹرانسفرز وغیرہ وہ جانتے ہیں کس کو کہاں لگانا ہے, اور یہ رسمی بات ہوتی ہے. لیکن ان کا تو کہنا نہیں بنتا ووٹ کو عزت دینے والوں کا, ان کو تو پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے. سر یور ٹیک. بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی خبر کی مکمل تائید کرتا ہوں. جو آپ نے خبر آپ نے کہا کہ یہ میرے ذرائع نے خبر دی ہے, اس کی میں اس پہ آنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ یہ حکومت کے لیے فائدہ مند ہے, نہ فوج کے لیے فائدہ مند ہے, نہ یہ موجودہ حالات میں فائدہ مند ہے. ہمارے مسائل کیا ہیں, ملک کن چکروں میں پڑا ہے اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. دوسرا, حکومت میں ٹیلنٹ ہے الحمدللہ چیزوں کو چھوٹے سے ایشو کو بڑا ایشو بنانے کا. یہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کا ایک بیٹھک یا 2 بیٹھک کا معاملہ تھا جس میں پریس کانفرنس بھی ہو گئی, اس سے پہلے بھی ہو گئے وغیرہ وغیرہ. آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہو, ایک سادہ کاغذ پر ایکسٹینشن, پھر اس کے بعد ایسی سمریاں کہ سپریم کورٹ میں ٹھٹھے اور مذاق بنے. چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہو, چیئرمین نیب کا معاملہ ہو, پولیس ٹرانسفرز ہوں, بیوروکریسی ٹرانسفرز ہوں, خارجہ معاملات میں روس, چین ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہیں, ملیشیا کے ساتھ ہیں, کوالالمپور کانفرنس ہے نہیں ہے وغیرہ, گندم, چینی, LNG, کیا یعنی لمبی لسٹ ہے. یہ حکومت میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے. اب آ جائیں آپ کی خبر پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانسفر نہیں ہے,
یہ 3-4 ٹرانسفر ہیں. جنرل سعید نے NDU سے جانا ہے کراچی, جو ان کے وہ کراچی ان کا پورا سرکل ہے یہ بن گئے. جنرل ندیم انجم نے کراچی سے آنا ہے ISI میں, جنرل فیض نے جانا ہے پشاور, اور جنرل نعمان نے پشاور سے آنا ہے NDU میں. تو اس لیے یہ پورا ایک سرکل ہے. سر اس میں آپ کو پرائم منسٹر کا ایٹیچیوڈ کتنا غیر مناسب لگا؟ جی کمپلیٹ کر لیں اس سارے اس میں. سر میں اسی پہ آ رہا ہوں, آپ کی خبر پہ آ رہا ہوں. سنا یہ جا رہا, میری بھی اطلاع یہ ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم میں گزشتہ 6 ماہ سے اس پر بات چیت جاری تھی. بالکل یہی میں کہہ رہا تھا, اور بات چیت ہو رہی تھی, اور وہ آن بورڈ تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور سنا ایک اور بھی اطلاع لے لیں کہ 2 دن ان تقرریوں سے 1 یا 2 دن پہلے آرمی چیف نے آگاہ کیا تھا کہ میں یہ تقرریاں کرنے جا رہا ہوں. اب سنا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر سے جو فارملی سمری آتی تھی وہ میرے ٹیبل پر نہیں آئی, یا مجھے سمری بھجوانی جائے. اچھا, چوتھی بات ہے, سنا ہے کہ اب یہ اللہ کرے میں ایسا ہو جائے, کیونکہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں, کہ آج یا کل یا پرسوں یا 1-8 دن میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. وہ ہو جائے گا. سنا یہ جا رہا ہے کہ بالکل آپ کی خبر درست ہے, اسی طرح ہی حل ہوگا, 99% اسی طرح ہی حل ہوگا جس طرح نام جائیں گے. لیکن جنرل ندیم انجم بھی جو ہے وہ DGI سے ہوں گے. جی. اور یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے یا 6 مہینے ان کو 6 مہینے کہہ رہے تھے پرائم منسٹر. یہ پکی بات ہے جی. ہاں, اور اس میں جو بھٹی صاحب سب سے انٹرسٹنگ, سر ایک منٹ, سب سے انٹرسٹنگ بات جس پہ آپ اور میں بات نہیں, تو میں لوگوں کو بتا دوں بھائی, بھٹی صاحب نہ میرا سورس نہیں اور میں بھٹی صاحب کا سورس نہیں ہوں, ان کے اپنے سورسز ہیں, میرے اپنے سورسز ہیں. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات بھٹی صاحب میں یہ بتا دوں کہ یہ جو پرائم منسٹر کو اوور نائٹ تھاٹ آیا, کہ اس سے پہلے ان کو بتایا بھی جا رہا تھا کہ جنرل فیض نے جانا ہے اور انہوں نے جانا ہے اور انہوں نے آنا ہے, وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ادھر کہ ان کو کس طرح تھاٹ آیا. یہ بات صحیح ہے نا, جو تھاٹ ان کو آیا وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد آگے چلیں. جی یہ اصل خبر تو یہ ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ فوج کا جو کرائٹیریا ہے وہ میٹ ہو چکا ہے, کہ کم از کم ابھی تک میرے خیال میں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں آیا اگلا جس نے 1 سال سے کم کور کمانڈ کی ہو. تو یہ 1 سال جو قمر جاوید باجوہ ان کا نومبر 2022 میں ختم ہونا, اور اگلے 4-5 میں اگر یہ اس رن میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ابھی 1 سال کے لیے کور کمانڈنگ کرنا ہے. ظاہر ہے فوج اپنے کسی جنرل کو, ہاں, اور اگر کرائٹیریا, اور اگر آرمی چیف اپنے کسی جرنیل کو, کیسے یہ جنرل عامر بھی گئے ہیں, کور کمانڈر گجرانوالا گئے ہیں, اسی طرح. اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے صحیح ٹائم پہ ان کا ٹرانسفر کیا ہے باجوہ صاحب نے, تاکہ وہ کمپٹیشن میں ان رہیں. ہاں, کمپٹیشن میں سے. اور جنرل اظہر جو ہیں وہ کر چکے ہیں, جنرل سائر شمشاد جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ 4 بھٹی صاحب یہ جو ابھی نون لیگ ہے کہ جی آپ کنکلوژن نکالیں, پھر میرا سوال رہ جائے گا. جی بتائیں. اچھا, وہ یہ ہے کہ اب وہ ظاہر اگلے آرمی چیف میں ان کا نام ہے, انہوں نے جانا ہے, انہوں نے کرنا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی وزیر اعظم صاحب کو, کیوں نہیں آ رہی آپ نے بھی بتایا ہے, بس وہی ہے. لیکن میں ایک جوید لطیف صاحب سے میں ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر میں مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز یا شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کے خلاف بولوں اور ان کے خلاف باتیں کروں اور ان کو تو کیا وہ نون لیگ کے خلاف بات نہیں ہوگی, تنقید کروں اور کیا, اور باقی میں ساتھ یہ کہوں کہ پوری نون لیگ اچھی ہے, نون لیگ کمال کی جماعت ہے, تو کیا ان کو یہ قبول ہوگا؟ بس آپ کا سوال یہ آ گیا, اپنی باری پہ دیں گے. زرتاج گل صاحبہ آج کیبنٹ میں کیا بات, بالکل سر آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے سر, 1 منٹ سر, آپ اس کا جواب دیں گے, آپ کو جانے نہیں دوں گا. زرتاج صاحبہ کو تو لے لوں میں, جو ہماری سٹار گیسٹ ہیں. زرتاج صاحبہ بات یہ ہے کہ پہلے تو تھوڑا بتائیے کہ آج کیبنٹ میں جو ہے پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج کیا تھی, کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے, کیونکہ ان کی طرف سے بات آئی کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں, اہم عہدوں پر تعیناتوں پہ کوئی اختلاف نہیں, جلد معاملہ حل کر لیں گے. یہ معاملہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے تو اپنا ورژن دے دیا, ایک تجزیہ بھی تھا اور خبر بھی تھی میرے پاس کچھ, لیکن وہ معاملہ کیا, آپ نے پوچھا ان سے کیا معاملہ ہے جو حل کرنا ہے آپ نے؟ تھینک یو کامران شاہد صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می, اور آپ کی بہت مہربانی کہ آپ اپنے سٹار گیسٹ کو 35 منٹ کے بعد کوئی باری دی. نہیں, آئی ایم سوری, 23 منٹ دے دیے, سوری. جی, میرا تجزیہ لمبا ہو گیا ذرا. جی. اچھا, تو سب سے پہلے تو یہ کہ کامران صاحب دیکھیں,
ہماری فوج ہے, ہمارے آرمڈ فورسز کے جتنے بھی ادارے اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, چاہے وہ ISI ہو, IB ہو, پروفیشنلزم میں جو ان کا مقام ہے, جو ان کی عزت ہے ہماری نظر میں, آپ کی نظر میں اور دنیا کی نظروں میں, وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اور موجودہ جو اسٹریٹجک پاکستان کی سچویشن ہے کہ ہم اپنے جس کو کیا کہتے ہیں کہ شرپسند قسم کے جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے, اس کے باوجود پاکستان کو اندرونی بیرونی مداخلت سے اور اس کی سٹیبلٹی ساورینٹی قائم کرنا ان اداروں کا بہت ہاتھ ہے, تو ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اداروں کی پوسٹنگ, ٹرانسفر, ان کو کہیں پر DGI کو لگانا, کہیں پر کور کو لگانا, پشاور پوسٹنگ کرنا, کہیں پر بھی پوسٹنگ کرنا, یہ ہائی پروفیشنلزم, ان کے اپنے سینیورٹی, ان کے اپنی اتھارٹی اور وہ اپنا جو ایک ان کا ایک کیڈر ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہمیشہ پاکستان کے آئین کے مطابق پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں, اور جو یوزول بات ہے کہ اس میں نام آتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو یا کچھ نام نہاد لوگوں کو اپنی فرسٹریشن کی وجہ سے, اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے ان کو کوئی غصہ ہے یا ان کو پتہ نہیں کیا ان کے کیسز حل نہیں ہوتے. وہ ایک سیکٹ آف سوسائٹی میں سے کچھ چند لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نارمل پوسٹنگ ٹرانسفر کو بھی, جبکہ ابھی آپ نے خود اپنے تجزیے میں کہا کہ جو حالات ہیں جس میں افغانستان کا ایویکیویشن, جس میں نیٹو فورسز یہاں سے گئی ہیں, اس حالات کے مطابق اگر آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان اگر بیٹھک کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں کہ جو آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے, اس کے تناظر میں کس طریقے سے صاحب ایک بات بتائیے کہ جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر کو ان تمام چینجز کا کافی مہینوں سے پتا تھا. اوور نائٹ پرائم منسٹر کے ذہن میں یہ کیا بات آئی کہ فلاں بندے کو ابھی 6 مہینے تک یہاں سے الگ نہ کریں اور فلاں بندے کو بھی 6 مہینے تک کے لیے روک دیں؟ اس بارے میں آپ نے کوئی ڈسکشن کی پرائم منسٹر سے؟ کوئی تجزیہ ہے آپ کا کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیوں انہوں نے اس طرح کا ریئیکشن دیا؟ میں ابھی آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ روٹین میٹر میں جو چونکہ انیوژل سرکمسٹانسز ہے اور افغانستان کے حالات کا آپ نے خود ذکر کیا, وہاں پہ جب ایک سول گورنمنٹ اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اور ایک جنرل صاحب, ایک سپہ سالار جنہوں نے مل کے مشاورے سے یہ فیصلے کرنے ہیں, اگر وہ اپنا رائٹ استعمال کرے تو مجھے نہیں سمجھ آتے کہ ان چند لوگوں کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ زبان بولنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا فساد پھیل گیا, پتہ نہیں کیا ایمبیگویٹی آ گئی ہے, پتہ نہیں کیا کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بالکل سکون سے بیٹھ جانا چاہیے. ان کی خواہشات, پرسنل مفادات اور ان کے گرجز جو وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرتے کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا پروفیشنل ادارہ ہے وہاں پہ اس طرح کے حالات بات نہیں کرنے چاہیے. اب جہاں تک آپ نے اس کی بات کی ہے کہ آپ کا تجزیہ ہے, آپ نے کوئی باتیں کی ہیں, دیکھیے میں نے آپ کا پورا انٹرسٹ سنا ہے, مجھے آپ کے انٹرو میں کوئی ایسا کوئی نیگیٹو یا کوئی عجیب بات تو نہیں لگی ہے. البتہ اگر آپ مجھ سے باڈی لینگویج پوچھنا چاہتے ہیں, میں آج کابینہ میں بھی آج بیٹھی ہوئی تھی. ایک ہفتے کے اندر جو بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی کابینہ کو آن بورڈ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میں اگر آپ کو کچھ بتانے لگوں گی ان کا باڈی لینگویج تو آپ کے گیسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بار بار میری کلر اسمائل سے بھی کافی ٹینشن ہوتی ہے, مجھے بار بار نہیں آپ جو آپ کے ذہن میں آپ کھل کے بولیں. رہنے دیں آپ. نہیں آپ ان کی وجہ ڈر کیوں نہیں, آپ تو شیر ہیں. آپ بتائیں باڈی لینگویج کیا تھی پرائم منسٹر کی؟ میں شیر ہوں لیکن ارشاد بھٹی صاحب پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اس بات. زرتاج صاحبہ میری بات سنیں, میری موجودگی میں آپ کے پیچھے میں کسی کو پڑھنے نہیں دوں گا. کامران بھائی یار ایک منٹ, بھٹی صاحب ایک منٹ, زرتاج صاحبہ سے میں جواب تو لے لوں. آپ نے ٹینشن نہیں لینی, میں آپ کے ساتھ ہوں. جب میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو ٹینشن لینی ہے. بتائیں باڈی لینگویج کیسی تھی پرائم منسٹر کی آج, کھل کے بتائیں, یہ تو پھر مزہ رہا ہے. جی نہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمال انسان ہے, کمال کا کانفیڈنس ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آپ کے جو آرمڈ فورسز ہیں GHQ اور جو آپ کا الیکٹڈ آفس ہے, جو سب سے بڑا آفس ہے پرائم منسٹر آفس, وہ اپنی جو ایک کمبینیشن ہے, جو ان کا مزاج ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس میں بریک پہ جا رہا ہوں, اب میری بات سن لیں. پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج کانفیڈنٹلی مسکرا رہے تھے, تسلی میں تھے. بات تو سن لیں, کرزمیٹک لیڈر ہیں میری بات تو سن لیں. بھٹی صاحب وہ کرزمیٹک لیڈر ہیں, سن لیں. جی بھٹی صاحب جلدی بتائیں, میں نے بریک لینی ہے, وقت نہیں میرے پاس. میں نے آپ کی بہت باتیں سنی بھٹی صاحب, اتنی اچھی گفتگو چل رہی تھی میری ان کی. آپ نے ضرور چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ گو کہ جوید لطیف صاحب کا انتخابی نشان شیر ہے، لیکن میری شیر زرتاج گل ہے، پہلی بات یہ ہو گیا. میں کہہ چکا ہوں، مجھے کاپی نہ کیا کریں، آگے چلیں. جی میں آپ کو ہمیشہ سے کرتا ہوں کاپی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. سر میں بریک میں جا رہا ہوں، بات سنیں، دوسری بات آگے بتا دیجیے گا، مجھے کاپی نہ کیا کریں ورنہ میں نے آپ کا وہی حال کرنا ہے جو اس دن وہ جو تاریخی ویڈنگ پہ ہوا تھا. ایک بریک لوں گا. جی میاں جاوید لطیف صاحب، ایک بڑی اہم بات زرتاج گل صاحبہ نے مینشن نہیں کی، لیکن میں ان سے پوچھوں گا، لیکن ابھی میں آپ سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں آپ سے میاں صاحب کہ آج پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں یہ بات بھی کہی کہ مجھے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں ربڑ سٹیمپ ہوں، میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں، اور اگر فوج کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے، اور مجھے کوئی اختلاف نہیں کسی اور چیز سے، لیکن طریقہ کار جو ہے اس میں پرائم منسٹر کی عزت کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. تو یہ باتیں کیبنٹ میں آج ہوئی ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ نے بھی یہ کہا کہ پرائم منسٹر کی عزت ہونی چاہیے، پرائم منسٹر میں بھی عزت کرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں. تو آپ کا یہ بیانیہ کہ یہ پپٹ ہے اور سلیکٹڈ ہے، یہ تو آج کہیں سٹینڈ ہی نہیں کر رہا جو پرائم منسٹر نے کیبنٹ سے خطاب کی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو کامران شاہد اگر یہ بات وہ کرتے اس سے پہلے جب انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی تو مجھے سمجھ آتی. مجھے آج سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ جب ایکسٹینشن اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے ایکسٹینشن دی اپنا آرمی چیف کو، مگر کوئی اس طرح ایشو بنا تھا جس طرح سپریم کورٹ میں بھی گیا، اس کے بعد وہ قانونی سکم دور کرنے. آپ کا پوائنٹ کیا سر؟ ایکسٹینشن تو آپ کی مدد سے ملی آرمی چیف کو، آپ اگر نہ ووٹنگ کرتے تو ہوتا ہی نہ، لیکن آپ جی سر کامران آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب جی بتائیے سر، بتائیے. جی میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا ڈی جی آئی ایس آئی، اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوتے رہے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی رہیں، کیا اس طرح ہوا جو آج ہو رہا ہے؟ میں آپ سے صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج میمو گیٹ نہیں ہوگا، آج ڈان لیکس نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ایک نالائق کو، نااہل کو، ناتجربہ کار کو کہا گیا کہ اس کو بٹھا دیا گیا ہے، مگر وہ بڑا سمارٹ نکلا. وہ یہ نکلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام ادارے اس نے ایک ایک کر کے ان کو کمزور کیا. آپ عدلیہ دیکھ لیں، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، آپ چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ چیئرمین نیب کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ دنیا میں جہاں جا کے لگایا ہوا پرائم منسٹر جو گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اداروں کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے یہ غلط بات ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا. جو آج فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرل جو غلطیاں تھیں وہ اپنانے کی آج ہم کوشش کر رہے ہیں، اتھارٹی ہیں پرائم منسٹر. بھئی کون اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے؟ میں تو نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ واقعتاً بھائی ان کے پاس نام نہیں آئے نا، اس لیے وہ ان کو لگا کہ میری اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے، تو اب وہ اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لے رہے تھے کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں، میری بھی عزت ہے. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. کامران بڑی زبردست بات کی آپ نے، بڑی زبردست بات کی آپ نے. میں یہ کہتا ہوں نہیں ویسے کدی کدی کاٹر کر دے جے، آج زیادہ کر رہے جے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کامران شاہ صاحب، آپ نے جو زبردست بات کی ہے قوم کے لیے وہ میں سنانے لگا ہوں. آپ نے زبردست بات یہ کی ہے کہ ان کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹ کریں گے. تو پھر آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پشاور کور کمانڈر یہ ہوں گے اور ڈی جی آئی ایس ایسے ہی ہوگا، یہ ہوں گے، میرا تجزیہ کہ ایسے ہی ہوگا. ایک سیکنڈ کس حیثیت سے بھائی، ایک سیکنڈ نا، کس حیثیت سے وہ سٹیٹمنٹ آیا یا پرائم منسٹر کی طرف سے وہ غلط ہے؟ اس کا میں جواب لے لیتا ہوں، میں اس کا جواب لے لیتا ہوں، لیکن پرائم منسٹر نے اس میں ریاکشن دیا نا. اب ایک منٹ زرتاج گل صاحبہ مجھے بتائیے، کیبنٹ کے اندر آپ تھیں، یہ بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں؟ کیونکہ آپ کی کیبنٹ، آپ کے اہم پارٹی کے رکن عامر ڈوگر صاحب نے بھی بات کہی ہے اور دوسرے لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میری بھی عزت ہے، اگر فوج کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے. یہ عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور ہم ربڑ سٹیمپ پرائم منسٹر میں نہیں ہوں. اور یہ ہوا اس طرح کہ نہیں ہوا؟ آپ کیبنٹ موجود تھی، آپ لوگوں کو سچ بتائیے. میں سب سے پہلے تو یہ کہ میں کیبنٹ میں موجود تھی اور مجھے تو کیبنٹ میں اس طرح کی کوئی بات سنائی نہیں دی.
ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ایکسپلینیشن کے ٹائم پہ اپنے الفاظ اور اپنا انداز و بیان کچھ ایسا وہ کرے کہ اس میں سے کوئی اور مطلب نکال لیا جائے, لیکن میں ذرا کچھ یہ سویلین بالادستی کے اور ووٹ کو عزت دینے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو عامر ڈوگر صاحب کہتے پھر رہے اس وقت مختلف چینلز پہ, وہ ایسی بات ہوئی نہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں. میری بات سنیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا چینل میں کابینہ کا ٹائم جو ہے نا, میری بات میں دیکھیں, میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, کابینہ کا جو ٹائم ہے اور کابینہ پرسن اسپیسیفک کسی کو ڈسکس نہیں کرتی ہے. کابینہ میریٹوکریسی کے اوپر کابینہ کولیٹرل وزڈم کے ساتھ بات کرتی ہے اور بڑے نپے تلے اور بڑے زبردست الفاظ وہاں بولے جاتے ہیں. اگر کوئی اس کو اپنی مرضی سے ایکسپلین کرتے ہوئے کوئی حد سے یا کسی بات پہ تجاوز کر جائے, یا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے بڑا کلیئر ٹرمز میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے, عامر ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ میری بات تو سن لینا, کہ پرائم منسٹر نے کہا میں ربڑ سٹیمپ نہیں ہوں, اور اگر فوج کی ہمیں عزت ہے تو پرائم منسٹر کی بھی عزت ہے اور چیزوں, اور میں چاہتا تھا کہ جنرل فیض صاحب ابھی 6 مہینے جو ڈی جی آئی سر, یہ جو عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا. الفاظ اتنے ہیں جو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑے نپے تل الفاظ, اور جنہوں نے لوگوں کی دکانیں بند کی ہیں سازشوں کی, جن کے دلوں کے خواہشات ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سازش بند کی ہے, لیکن مجھے بتائیے کہا کیا پرائم منسٹر نے اس معاملے پہ, یہ تو بتائیں نا آپ کیبنٹ کے اجلاس میں. نہیں ایسے کوئی, وہ میں نے آپ کو وہ اتنا ہی کہا ہے جتنا انفارمیشن منسٹر کے الفاظ ہیں. لیکن میں ذرا ایک بات بتانا چاہتی ہوں, یہ ابھی مجھے کچھ لفظ سنائی دے, میں بڑی آرام سے ہمیشہ گفتگو اور میں ٹاک شو کرتی ہوں, انہوں نے کوئی نالائق نکمر کوئی اس طرح کے الفاظ میں اداروں کو کمزور کیا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اگر ایک نالائق نکمی عورت کو, جس کا کام ہے لوگوں کی ویڈیو لیکس کرنا, جس کا کام ہے لوگوں کو بلیک میل کرنا, جس کا کام ہے گالی گلوچ کرنا, اور ہر اس بندے کو اپنا ترجمان بنانا جو خواتین کے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہو, تنظیم سازی کرتا ہو, عورتوں کے اوپر پارلیمنٹ میں حملہ کرتا ہو, اگر وہ خاتون کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں, ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں, کریکٹر سے کوئی محفوظ نہیں, ہر ادارے کو ملائن کیا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی, اپنے دلوں کی تکلیف نکال کے, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کی یہ بات سوٹ کرتی ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کسی ادارے کے بارے میں اپنے مطلب نکالنے کے لیے. ادارے مضبوط ہے, پرائم منسٹر آفس مضبوط ہے, میرا خیال ہے کہ اس طرح کے الفاظ اپنی اس نالائق نکمی عورت کو سکھائیں, جس نالائق عورت نے آج تک مسلم کا الیکشن نہیں لڑا, اور ہر وقت جی یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کابینہ کے اپنے مطلب نکال لیتے ہیں, یہ کیا بات طریقہ ہوا, یہ کیا بات ہوئی نالائق نکمہ, اپنا نالائق نکمہ پن دکھا ہے آپ لوگوں نے, عجیب بات ہے, کوٹ کے اوپر پتھراؤ آپ لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو نہیں کامران شاہد جی زرتاج صاحبہ, سب سے پہلے تو کیا کوئی عزت کرتے ہوئے نا, وہ جو دوائی لینے گیا تھا 1.5 سال سے جو مفرور اسکانڈر بیٹھا ہوا ہے, ووٹ کو عزت دے کے اس کو کوٹ کو میاں صاحب رسپونڈ کر دیں, میاں صاحب بولیں سے بلائیں, میاں صاحب اپنا گھر آرڈر میں کریں, اپنے گھر میں نکمے لوگ آپ کے بیٹھے ہیں. جی کامران ایک سیکنڈ کامران, بات صرف اتنی ہے کہ جو میں نے بات کی ہے لگائے گئے پرائم منسٹر کے حوالے سے, میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. جو میں نے گنوائی باتیں, وجہ کیا ہے کہ بدقسمتی سے آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, لگانے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں سے کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے نالائق, نااہل, نکمہ نہیں کہا تھا, نا تجربہ کار کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مگر اوور سمارٹ بندہ ہے, یہ اپنا ہدف پورا کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارا آئی ایس پی آر اگر ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو کیا 6 دن کے بعد اگر جو ایک وفاقی منسٹر ہے وہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب وہ پروسیجر, بھٹی صاحب یہ ذرا اس کا جواب تو دے رہے ہیں, جو آئی ایس پی آر کو بار بار بیچ میں لا رہے ہیں. بھائی آئی ایس پی آر نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, اور آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ جو انہوں نے کہا ہے اس طرح ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ کو میں بتا کے تجزیے کر کے تھک گیا, آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی میاں صاحب. جی بھٹی صاحب بتائیں. دیکھیں نا, پہلی بات آپ نے میری وہ جو تاریخی ملاقات کا حوالہ دے کر میرے زبان بندی کر دی, کیونکہ اس میں میں نہیں میرے استاد مکرم حسن نثار صاحب بھی شامل ہے, اس لیے میں چپ ہوں. وہ ذکر نہ کیجیے گا. زرتاج گل صاحبہ سے پوچھنا تھا کہ کلر سمائل اب بھی موجود ہے, اور اب بھی جو بارش لاسٹ ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی برکت سے ہوئی ہے کہ نہیں, لیکن اب میں چپ ہوں. دوسری بات یہ اللہ کرے جلنے والے جلتے رہیں گے, ہم سیاست کرتے رہیں گے. میاں صاحب تھوڑی گل ہو رہی ہے, میاں صاحب تھوڑی گل ہو رہی ہے, جی آگے چلیں.
نہیں میں نے کہا جلنے والے جلتے جی جی رہیں گے، ہم میاں جاوید جلتے لطیف کی رہیں بات کر رہی ہیں آپ, ہم تو خود مسکراہٹ کے ساتھ ہیں پرائم منسٹر کی, میرے تو بڑی فیوریٹ پرسنالٹی ہے. جی بھٹی صاحب نہیں بتائیں. نہیں مسکراہٹ کے بھی ساتھ ہیں, اور Handsome آدمی ہے جی, حسن کا دیوتا ہے. جب وہ چل ہاں جی چل پوری قوم ہاں جب وہ پوری چل قوم کے مار آتے ہیں تو دیتی ہے, آپ ہنس رہے 50% ہیں. مسائل تو ویسے وہیں حل ہو جاتے ہیں. ہاں جی 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 بھٹی صاحب اور کچھ کہنا نور جہاں کا تھا نا, جدو نور جہاں کا تھا نا, جدو ہولی جہاں لینا میرا نام ہے تھا مار جانی ہے, وین سلولی لینا مائی نیم آن دا سپاٹ ڈیڈ ہو جانی ہے. تو زرتاج کتنے صاحب نے کہا تھا قوم جڑی ہے وہ کھڈے چ پہ گئی ہے, 50% مسائل ڈیڈ ہو کتنے جاتے ہیں. مسکراتے چہرے دکھائیں, اتنے روشن چہرے مجھے, میں انہی مسکراتے ہوئے چہروں کے اوپر بریک لوں گا. ویورز اس سوال کو تو رہ نہیں دیتے, کون ربر سٹیمپ ہے کون ربر سٹیمپ نہیں ہے, سارے محب وطن ہیں. لیکن آپ کو جس طرح میں نے بتایا, میرا تجزیہ یہ کہ نام جائیں گے پرائم منسٹر کے پاس DGI سے کے لیے 4, لیکن آبویسلی ISPR نے جو نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے, اور جو فوج جس طرح سوچتی ہے وہی پریویل کرے گا, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ فوج زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتی ہے کس کو کہاں پہ پوزیشن دینی ہے. مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت. خبر کی دنیا